बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने की भरपूर कोशिशें जारी हैं। इस दौरान खबरें चलवाई गईं कि शाह महमूद कुरैशी जो है इमरान खान को -1 पर कायल करने जा रहे हैं। 2 मुलाकातें शाह महमूद कुरैशी से करने के बाद अब इमरान खान क्या करने जा रहे हैं? देखें करामत मुग़ल साहब, इमरान खान साहब को ना इस बात का पूरा एहसास है, उनके इल्म में है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके साथ उनके अब ताल्लुकात बहाल नहीं हो सकते। सही, वो वापस नहीं हो सकते। 9 मई के वाक़े के बाद जो कुछ चल रहा है और जितना एतमाद का फुकदान है, मतलब कोई साइड दूसरी साइड को ट्रस्ट नहीं करती, सही, तो वो ताल्लुकात तो बेहतर नहीं हो सकते। लेकिन उसके बावजूद 2 मुलाकातें शाह महमूद कुरैशी की, अब ये तो सबको मालूम है ना कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं जेल में, उनकी मुलाकातें उन लोगों से भी हुई जो अब जहांगीर तरीन के साथ जाकर बैठे हैं। और फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि ज़ाहिर है कि वो कोई अपनी बात करने तो नहीं गए थे, वो तो इस्टेब्लिशमेंट की, हुकूमत की और उस ज़मीन में बात करने गए थे। तो मुलाकातें तो हुई होंगी शाह महमूद कुरैशी की, जब भी तो वो ज़ाहिर है कि उनके साथ जेल में ट्रीटमेंट भी डिफरेंट था। वो हशाश बशाश बाहर आए थे, उनके चेहरा जो है वो बिल्कुल नॉर्मल नज़र आ रहा था। आपको वेस्ट कोट पहनी हुई थी, कलफदार कपड़े पहने हुए थे, आके बड़े एतमाद के साथ ज़मानतें हो रही हैं, दूसरी दफ़ा गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। तो उनको जो है वो उनकी गुफ्तगू से तो ये चीज़ झलकती थी। अब शाह महमूद कुरैशी ने आकर खान साहब से मुलाकात की। मुलाकात के बाद देखें, जिस तरह वो नहीं होता कि कोई बड़ा इवेंट उसका इनकाद होता है तो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो उसके लिए स्पॉन्सर्स ढूंढते हैं। सही, कहते हैं कि जनाब कोई मीडिया के स्पॉन्सर, यानी कि स्पॉन्सर्स मिल जाएं जो आएँ, आकर जनाब अपने हमारे इवेंट के दौरान अपने इश्तहार लगा दें, बड़े बड़े पैनाफ्लेक्सेस लगा दें, या किसी और तरीके से कोई पानी स्पॉन्सर कर देता है इवेंट के लिए, कोई उस इवेंट के लिए खाना स्पॉन्सर कर देता है। स्पॉन्सरशिप पैसों की सूरत में भी होती है। अब जो स्पॉन्सर होता है ना, जो पैसा लगा रहा होता है उस इवेंट पे, उसका अपना मफाद वाबस्ता होता है। सही, जितना वो दे रहा होता है उसके जहन में होता है कि मैंने इससे ज़्यादा वापस लेना है। तो जो PDM की हुकूमत है, इसके स्पॉन्सर्स में कुछ मीडिया ग्रुप्स भी शामिल हैं। अच्छा, उनमें ऑब्वियसली आपको पता है कि जियो जंग ग्रुप पूरे तरीके से मौजूद है। इसी तरीके से समा अलीम खान का, 24 मोहसिन नकवी का, दीगर ग्रुप्स हैं। सब अपने अपने तौर पर जितनी स्पॉन्सरशिप करके जितना फ़ायदा ले सकते हैं करें, लेकिन जियो और समा और 24 ये पर्सनल है इस सारे मामले में। इनका अपना जो है ना वो खुद भी वो जुड़ा हुआ है मफाद, और ख़बरें भी उसी हिसाब से चल रही हैं। देखें, शाह महमूद कुरैशी की जो खबर चलवाई गई ना और जो चली, वो ये थी कि जनाब उनके दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ और बड़ी सख्त गुफ्तगू हुई। इसका मकसद क्या है जी, इसके मकसद को समझ लें तो आपको ये समझ आ जाएगा। और जो अभी इमरान खान साहब ने जो पैगाम भेजा इस्टेब्लिशमेंट को, इसका फ़ायदा शायद ना हो। यानी जिस सूरत में आप लोग सोचते हैं कि शायद इस्टेब्लिशमेंट का दिल मोम हो जाएगा इमरान खान के लिए और उनके ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे, वो फ़ायदा ना हो, लेकिन उनको दूसरा फ़ायदा होगा उसका। वो क्या होगा उस पर भी बात कर लेते हैं। अच्छा, खान साहब ने जो मीडिया है, जो मीडिया कर रहा है बेसिकली, वो जो खबरें चलवाई गई थी उसका मकसद क्या है? इस वक्त आपको पता है कि पूरा एफर्ट चल रहा है तहरीक इंसाफ को तोड़ने का। बिल्कुल। और तहरीक इंसाफ में बहुत सारे लोग जो बड़े स्टॉलवर्ड्स समझे जाते थे, बड़े लॉयल समझे जाते थे, कि खान साहब ने उनमें से जिनका तज़किरा भी किया कि जनाब मुझे आमिर कियानी के छोड़ने पे बड़ा दुख हुआ, इमरान इस्माइल का, फिर वो हैदर जैदी और अली जैदी और ये दीगर जो लोग हैं, उनके बारे में ज़ाहिर है कि ऐसी राय थी कि ये नहीं छोड़ेंगे। फवाद चौधरी, ये सारे के सारे छोड़ गए। अच्छा, छोड़ना और चीज़ है, आपने किसी मजबूरी में छोड़ दिया, वो जाकर दूसरी तरफ बैठ गए। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा और दीगर जगहों पर लोग उस तरीके से बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद नहीं हुई। आपने 200-300 लोगों को टोटल कुल मिलाकर पार्टी छुड़वा दी होगी। तहरीक इंसाफ तो बहुत बड़ी जमात है। आप यानी कि कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स में 60% पॉपुलेशन अगर एसोसिएट करती है तहरीक इंसाफ से, तो फिर उसमें मज़ीद डेंट डालना है। उसके लिए क्या किया जाता है? उसके लिए जनाब कि आप ऐसी फ़िज़ा बना दें कि लोगों के जहनों में जो इनके लीडर्स हैं, ज़ाहिर है कि हर बंदा, हर शख्स इस वक्त जिसके ऊपर दबाव है, जिस पर ज़ोर डाला जा रहा है, किसी इदारे की तरफ से पुलिस के ज़रिए प्रेशराइज़ किया जा रहा है, पॉलिटिकली प्रेशराइज़ किया जा रहा है, लोगों के ज़रिए किया जा रहा है, उनके जिनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं उनके ज़रिए किया जा रहा है, तो उनके जहनों में एक थॉट प्रोसेस तो चल रहा है।
صحیح. اس تھاٹ پروسیس کو جو دو چیزیں افیکٹ کر سکتی ہیں نا، وہ اس میں سے ایک بڑی کارگر یہ ہے کہ پہلے تو یہ بتا دیں کہ جناب ابھی جو چیئرمین اور وائس چیئرمین ہے نا ان کے درمیان لڑائی ہوگی. صحیح. اور وائس چیئرمین نے کوئی کو کر دیا ہے یا ان کے درمیان بڑا تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا ہے، تو پاور کس کے پاس ہے. یہ بیسیکلی ہے بے یقینی کی فضا پیدا کرنا کہ آپ مزید اس کے اوپر بادل ڈال دیں کہ جناب یہ تو پتہ نہیں کہ اونٹ کس کروڑ بیٹھے گا. تو اس دوران دوسرے لوگ فیصلہ کر لیں. پھر جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ حامد میر صاحب ہیں، فار ایگزامپل حامد میر صاحب اپنا شو کرتے ہیں 8 سے 9 بجے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ حامد میر صاحب نا 7 سے لے کے 11 بجے تک شوز کر رہے ہوتے ہیں. ہاں، ہر چینل پر آج کل ایک وہ اپنے چینل پہ کرتے ہیں اور 3 شوز جو ہے نا وہ دیگر چینلز پر کرتے ہیں. اور ہر چینل کے اوپر بیٹھ کر 2-3 قسم کی باتیں. ایک تو جناب کہ جہانگیر ترین کی جو استحکام پارٹی ہے نا، استحکام پاکستان پارٹی، یہ بہت بڑے سرپرائز دینے والی ہے. یہ تہلکہ مچا دے گی، کوہرام مچا دے گی. یہ تو ابھی فیز 1 ہے، یہ تو صرف 100 لوگ ہیں، ہوا بھرتے رہتے ہیں. ابھی لیڈرز آئیں گے اس میں. اچھا لیڈرز آئیں گے، ورکر ہیں ان کے پاس؟ ورکر نہیں ہے. اچھا دوسری بات آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اکثر بتاتے ہیں کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے کہ اس نے فوت ہونے سے پہلے میرے ساتھ کیا بات کی تھی. جی. تو اسی طریقے سے نا وہ انونیمس کوئی بھی قصہ بندہ سنا دے. اب جو لوگ میڈیا انڈسٹری سے وابستہ ہیں ان کو پتہ ہے کہ طلعت حسین کی اور حامد میر کی نہیں بنتی. بالکل ایسے. لیکن ان کے شو میں بھی آپ کو نظر آئیں گے. شاہد خاقان عباسی بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ میں اپنے جو دوسرے ہیں جی فیٹ والے، نام میرے ذہن سے نکل گیا، ذہن میں آ جائے گا، میرے بھی ذہن میں ایک دم سے نکل گیا. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، اور ساتھ میں حامد میر بیٹھے ہوئے اور طلعت حسین جناب اپنے پروگرام میں طلعت حسین تجزیہ لے رہے ہیں، جو حامد میر کے بارے میں جو رائے رکھتے ہیں وہ سب کو قیامت کی نشانی ہے. اور حامد میر کیا رائے رکھتے ہیں جو سب کو معلوم ہے. تو وہاں پر حامد میر بتاتے ہیں کہ ان کو نا تحریک انصاف کے ایک ایسا شخص جو ابھی ٹوٹا نہیں اور ڈاواں ڈول ہے، جی نام وہ نہیں بتا سکتے، لیکن اس نے فون کیا. اس نے فون کر کے پوچھا کہ اگر میں میر صاحب اس کڑے وقت میں، بڑا سخت وقت ہے عمران خان پر، میں اگر عمران خان کا ساتھ دوں تو 2 سال یا 3 سال کے بعد اگر عمران خان کا تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں اور گیم پھر بن جاتی ہے تو کیا وہ یہ یاد رکھے گا کہ میں نے مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا تھا عمران خان کا. تو حامد میر کہتے ہیں بس آپ نے کیا سوال کیا، میں آپ کو جواب دوں گا، آپ کا دل ٹوٹ جائے گا. یہ کہہ کے حامد میر کہتے ہیں میں نے فون بند کر دیا. اور کین یو امیجن کہ ایک بندے نے آپ کو مشورے کے لیے فون کیا ہو، آپ اسے یہ کہیں کہ میں اگر آپ کو جواب دوں گا تو دل ٹوٹ جائے گا، اور اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں میں نے فون بند کر دیا. مطلب قصہ ایسا ہونا چاہیے. اچھا اس قصے کا بھی مقصد کیا؟ آپ ایک تو یہ کہ مشاورت فراہم کر رہے ہیں، میڈیا پورا اس وقت دیکھیں وہ فضا بنی ہوئی ہے. اب اس دوران کیا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ، اچھا خان صاحب کے حوالے سے کوئی اس وقت ریلیکسیشن نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور 9 مئی کو پاکستان کی فوج، پاکستان کے ادارے وہ سمجھتی ہے کہ یہ ہماری ریڈ لائن تھی جو کراس ہوئی ہے. حکومت اس کو جلتی پر تیل پھینکتی ہے، حکومت اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے، غصہ جس حد تک ہے اس کو مزید بڑھا رہی ہے. ایک ایکشن ہے، ایک اس ایکشن کے نتیجے میں آپ نے ایک ری ایکشن دینا ہے. ری ایکشن جو ہے وہ ایکشن سے بہت زیادہ گناہ جو ہے وہ بڑا نہیں ہونا چاہیے، لیکن حکومت چاہتی ہے کہ کرش ہو جائے اس کے جواب. صحیح. which is unfair. coming to the point, شاہ محمود قریشی اب 2 ملاقاتیں کر لیتے ہیں، اور 2 ملاقاتوں کے بعد، یعنی اب پہلی بات تو یہ کہ دوسری ملاقات ہونی نہیں چاہیے تھی ٹیکنیکلی اسپیکنگ. اگر پہلی ملاقات میں تلخ جملوں کا تبادلہ ہو گیا تھا اور عمران خان نے انہیں اور انہوں نے عمران خان کو جناب کوئی کھری کھری سنا دی اور بڑی ان کے درمیان گرما گرمی ہو گئی، تو پھر تو دوسری ملاقات نہیں ہونی چاہیے تھی. بہرحال دوسری ملاقات ہوتی ہے، اور دوسری ملاقات کے بعد جو عمران خان کا خطاب ہے جو انہوں نے کیا، اس میں جو انہوں نے گفتگو کی نا، اس میں 2-3 میسیجز جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں. ایک انہوں نے ریبٹ کر دیا، ریبٹل دے دیا کہ یہ جو جناب، اچھا پھر وہ خان صاحب کو بھی پتہ ہے کہ یہ اگر تاثر رہے گا کہ ان کی چیئرمین کی اور وائس چیئرمین کی جو ابھی چند لوگ کھڑے ہوئے ہیں ساتھ، تو ان کے درمیان کو ان بن ہے، اور پھر پارٹی کس کی طرف دیکھے گی. خان صاحب کو تو محدود ہوئے ہیں نا زمان پارک تک. جی. تو انہوں نے پھر اب ٹیکنیکلی اس کو جو ہے وہ زائل کیا ہے، اپنے لوگوں کو پیغام دیا، جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کو ایکنالج کیا، جو سن رہے ہیں، کنیکٹڈ نہیں، جو ابھی تک پارٹی میں موجود ہیں، پارٹی کا حصہ ہیں، ان کو بھی میسج گیا ہے.
خان صاحب نے کہا کہ میڈیا میں اس وقت چلا ہوا ہے کہ جی شاہ محمود قریشی مجھ سے ملنے آئے اور وہ کوئی -1 کا پروپوزل لے کر آئے ہیں کہ خان علیحدہ ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے، پارٹی آگے بڑھ جائے. تو میں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ شاہ محمود قریشی خان صاحب کہتے ہیں اس قسم کا کوئی پروپوزل نہیں لے کر آئے. اور بات چیت ہوئی کہ ان کا جیل میں کیسا ٹائم گزرا، ہمارے بہت سے لوگ ان سے ملنے آئے تھے، اس حوالے سے بات چیت ہوئی. پھر یہ بات چیت ہوئی شاہ محمود قریشی سے کہ آگے کیا کرنا ہے. پھر خان صاحب جو ہیں وہ اپنی پالیٹکس کے حوالے سے ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ جو -1 والی باتیں ہیں کہ میں پاور پالیٹکس تو نہیں کر رہا. صحیح. میں تو 27 سال پہلے میں نے ایک جماعت رکھی تھی، اس کا مقصد تھا انصاف، اور اس کے لیے میں نے جد و جہد کی. اور ایک ایسا شخص، اس کو جو ہے وہ میں اپنی ذات کے لیے کہتے ہیں میں سیاست نہیں کر رہا، تو مجھے آپ کیا وہ کہتے ہیں کہ دے سکتے ہیں. پھر -1 کے حوالے سے کہتے ہیں کہ -1 ہوگا کیسے، کہ جو آدمی 27 سال سے جد و جہد کر رہا ہے وہ ڈیلز کرے گا، کیا چیز اس کو خرید لے گی. میں آتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کو جو میسج دیا ہے اس میں. جی جی. میرے ضمیر کی کیا قیمت ہے، کیا وزیر اعظم بنانا کوئی قیمت ہے، کیا آپ یہ کر لیں تو آپ کو پرائم منسٹر بنا دیتے ہیں. کہ میں تو پرائم منسٹر بن چکا ہوں. اور میرے سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نے کیا غلطی کی، تو جو 2018 کا انتخاب ہے، میں نے کہا اس کے بعد میری غلطی یہ تھی کہ مجھے دوبارہ الیکشن میں چلے جانا چاہیے تھا. صحیح. کہ جو میرے اہداف ہیں، جو میرے گولز ہیں، وہ ایک کمزور اتحادی حکومت کی موجودگی میں نہیں ہو سکتے. جتنی سیٹس درکار ہیں، جتنی سیٹس چاہیے ہوتی ہیں وہ مقاصد اچیو کرنے کے لیے، وہ میرے پاس نہیں تھے. لہٰذا میں جو ہے آئی ہیڈ میڈ اے مسٹیک. صحیح. اچھا، پھر انہوں نے تذکرہ کیا کہ تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے. پھر انہوں نے کچھ وضاحت دی اپنے کیسز کے حوالے سے. اچھا، وہ پہلے بھی دے چکے ہیں، القادر ٹرسٹ کیس پر وضاحت دی، اپنے مختلف کیسز کا تذکرہ کیا، قتل کے کیس کا کہا. پھر انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ مجھے خوف دلانے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور کیونکہ ان کیسز میں کسی عدالت میں مجھے سزا نہیں ہو سکتی، اس لیے ملٹری کورٹ سیٹ اپ کیے ہیں، اپروور ڈھونڈے جا رہے ہیں، سلطانی گواہ ڈھونڈے جا رہے ہیں. کہ عمران خان نے کہا تھا کہ کور کمانڈر کا گھر جلاؤ، اپروور لے آئیں گے، مجھے ملٹری کورٹ میں لے جائیں گے، سزا ہو جائے گی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا، خان صاحب نے اس بات کا ابھی تک جواب نہیں دیا. جی. ایک بڑا دعویٰ تھا جو رانا ثناء اللہ نے کیا. انہوں نے کہا کہ ان کی آواز میں موجود ہے کہ یہ حملے کی باتیں ہاں کور کمانڈر ہاؤس پہ، بالکل ایسے ہی. اور اہداف، ٹارگٹس کے کہاں کہاں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ سب کچھ عمران خان کی آواز میں موجود ہے. یہ جی نیوز پر بتا چکے ہیں، یہ ریکارڈ پر یہ وہ بتا چکے ہیں. اب خان صاحب جو ہیں وہ اس کا بالکل ہی ڈیفرنٹ اینگل، وہ کہتے ہیں کہ اپروور کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ ان کی آواز میں یہ چیزیں خود انہوں نے ڈائریکشنز دی. یہ دعویٰ ہے، اور اس کو آبویسلی یہ دعویٰ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. جی. اس دعوے کے لیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ جب چیزیں انفولڈ ہوں گی تو کیسے آگے جو ہے وہ سامنے آتی ہیں. تو خان صاحب کہتے ہیں مجھے ملٹری کورٹ میں لے جائیں گے، سزا ہو جائے گی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جو آدمی 22 سال کی اسٹرگل کر کے 27 سال بعد کیا ڈرے گا اس بات سے کہ اسے جیل بھیج دیں. قاتلانہ حملے ہوئے، میری بہنوں اور میری بیوی تک پہنچ گئے، وہ ٹرسٹی ہیں. میں نے اپنی بہنوں سے کہا کہ ملک سے باہر چلے جاؤ. مجھے بھی کئی مرتبہ کہ عمران خان آپ ملک سے باہر، میں کیوں ملک سے باہر جاؤں. اچھا، اب یہ تصدیق کر دی ہے خان صاحب نے کہ آفر ہو ان کو چکی، کہا جا چکا ہے. اور اب یہ بات سینس بناتی ہے کہ موسٹ پروبیبلی عقیل کریم ڈیڈی جو ہیں وہ جب ملاقات کے لیے گئے تھے اس کا مقصد یہی تھا کہ خان صاحب کو کہا جائے کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں. اب انٹرسٹنگلی وہ میٹنگ ہوئی ہے 9 مئی کے انسیڈنٹس کے بعد. صحیح. لہٰذا اگر عمران خان وہ یہ اب ظاہر ہے کہ آئی ول ناٹ ریڈ ٹو مچ انٹو اٹ، بٹ ٹیکنیکلی اسپیکنگ اگر عمران خان کی آواز میں یہ شواہد موجود ہیں کہ عمران خان نے یہ سب کچھ ڈائریکٹ کیا تھا کہ اندر گھسنا ہے، گھس کے توڑ پھوڑ کرنی ہے، آگ لگا دینی ہے، جلا دینا ہے، سیکرٹ ڈاکومنٹس اٹھا کر لے جانے ہیں، تو یہ آفر دینی نہیں بنتی. دین عمران خان should be tried. کچھ لوگ یہ بھی Then دعویٰ کرتے عمران ہیں، خان should be tried and punished according to the law of the land. ایبسلیوٹلی. کچھ لوگ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ جس دن 9 مئی کو وہ گرفتار تھے، اس گرفتاری کے دوران ان سے ملاقاتیں ہوئیں جس پہ انہیں یہ آفر کیا گیا. اچھا، اس پہلے اس ہاں جی اس حوالے سے کیونکہ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے تو I'll not jump the gun. بٹ ٹیکنیکلی اسپیکنگ اگر یہ آفر واقعی عقیل کریم ڈیڈی کے ذریعے آئی تھی کہ خان صاحب چلے جائیں تو یہ آفر دینا بنتا نہیں ہے. عمران خان نے اگر یہ کام کیا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو ٹرین کیا ہے، لوگوں کو سکھایا ہے اور ان کو بھیجا ہے کہ وہ جائیں، جا کر لائن کراس کریں، اندر جائیں، اندر جا کے آگ لگائیں، یہ کام کریں، تو عمران خان صاحب کو پنش کرنا بنتا ہے. بالکل. He should face the law of the land then. صحیح. Not under or through a military court. through ہاں جو پاکستان کے دیگر قوانین ہیں ان کے تحت
وہ ATC پہ اور اس میں جو ملٹری کورٹس کے ذریعے ہے وہ ان کا بنتا ہے، جو جنہوں نے کراس کیا اور جنہوں نے وہاں جا کے یہ سب کچھ کیا، اس کی قانون میں کیونکہ جو انسائڈ تھے. ہاں جی ہاں، البتہ اس کے حوالے سے اعتزاز احسن صاحب کی رائے مختلف ہے جی. وہ کچھ کیسز کا حوالہ دیتے ہیں سپریم کورٹ کے 98 99 کے کوئی کیس کا حوالہ دیتے ہیں کہ وہاں پر میرا خیال ہے کہ پہلے کہتے ہیں 5 اور 9 یا 7 اور 9 ججز کا فیصلہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. بہرحال خان صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب میں نے کوئی کرپشن کی ہوتی تو بھاگ جاتا، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میں سارے کیسز فیس کروں گا. پھر خان صاحب جو ہے نا وہ انٹرسٹنگ بات کرتے ہیں، دس از ڈائریکٹلی ٹورڈس دی اسٹیبلشمنٹ، کہ آگے کا راستہ. خان صاحب کہتے ہیں کہ اب آگے کا کیا راستہ ہے. میں جو ان سے کہتا ہوں کہ میرے سے بات چیت کرو، کوئی بات چیت نہیں کرتا. میں اپنی اسٹیبلشمنٹ یا آرمی چیف سے کہتا ہوں کہ بات چیت کرو، اور وہ کوئی بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں اپنی ذات کے لیے آپ سے بات چیت نہیں کرنا چاہتا، مجھے آپ کچھ نہیں دے سکتے، قوم میرے ساتھ کھڑی ہے، مجھے کوئی کیا دے سکتا ہے. میں چور دروازے سے تو آنا نہیں چاہتا. اگر قوم مجھے ووٹ دے گی تو میں تیار ہوں، لیکن اگر قوم ووٹ نہیں دے گی تو نہیں. مجھے اللہ نے سب کچھ دیا، لیکن میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. یہ جو بجٹ آیا ہے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہم ایک دلدل کی طرف دھنستے جا رہے ہیں. ایک سال میں 25-30 ارب دینا ہے، وہ کدھر سے آئے گا؟ کوئی تو روڈ میپ ہونا چاہیے نا. ابھی تو روڈ میپ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو ختم کرو اور PTI کو ختم کرو. ابھی تو یہی 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، سارے ادارے اسی پر لگے ہیں، یہ کریں. ہم کھڑے ہیں. ایک یہ میرے پہ کرم کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے جو نظریاتی لوگ ہیں وہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں کہ نظریاتی لوگ کون ہیں، اور جو بھی کسی اور مقصد سے ہمارے ساتھ آئے تھے وہ بھی سامنے آ رہے ہیں. تو یہ تو آپ فائدہ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ صرف ایک نظریاتی پارٹی اس وقت پاکستان کو اس دلدل سے نکال سکتی ہے. تو وہ جو حامد میر کہہ رہے تھے نا، اس کا میرا خیال ہے یہاں پہ جواب بھی آ گیا. وہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے ساتھ کون کھڑا ہے، کون نہیں کھڑا، کون نظریاتی اور کون مقاصد کے لیے ساتھ کھڑا ہوا تھا. پھر خان صاحب کہتے ہیں کہ ایک ہی طرح پاکستان نکل سکتا ہے اس سے باہر. کوئی اب پیسہ نہیں دے گا پاکستان کو، اوورسیز پاکستانیز. وہ جو فارمولا، وہ جو بات اپنے لاہور جلسے میں انہوں نے فرسٹ ٹائم یہ کی تھی، جو انہوں نے 16,000 ڈاکٹرز کا $200 ارب اور ٹوٹل 1 کروڑ پاکستانی، اور ان کے کتنے ہیں پیسے، اور ہم 5-6 ارب ڈالر کے لیے IMF کے سامنے کیا کچھ کر رہے ہیں، اور ہمارے پہ قرضے ٹوٹل کتنے، اور ان کی انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کریں. اس میں میں بنیادی سوال اس میں یہ ہے کہ یہ تو کوئی شک نہیں ہے اس بات میں کہ پاکستان سے باہر بسنے والے جو پاکستانی ہیں نا، ان کا 85 to 90% عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے. بٹ لیٹس جسٹ آسک دس کوسچن کہ عمران خان صاحب نے 3.25 سال حکومت کی. 3.25 سال میں ان پاکستانیوں نے پاکستان میں انویسٹ کیوں نہیں کیا؟ صحیح. یعنی اب یہ سوال بنتا ہے نا، خان صاحب کہتے ہیں کہ میں پیسے لے آؤں گا، میں ان سے کہوں گا کیونکہ باہر سے تو کوئی پیسہ نہیں دے گا، ہمارے پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کرے گا، لیکن یہ لوگ ہیں ان سے انویسٹمنٹ اٹریکٹ کریں گے. تو دس از ٹو بگ اے تھنگ ٹو کلیم. بڑی بات ہے جو وہ کر رہے ہیں، کیونکہ اگر انہوں نے تو لیٹس جسٹ سے کہ $200 ارب والے جو ہیں انہوں نے $10 ارب $15 ارب پہلے خان صاحب کے دور میں دے دیا ہوتا نا، تو پھر ہاں البتہ ایک بات ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں خان صاحب نے جو میراتھن، جو اپنی ٹیلی تھون کی ہیں، اس میں جو پیسے اکٹھے کیے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ سرمایہ کاری کی صورت میں تو نہیں تھے. صحیح. آپ وہ تو تھی ڈونیشن، چیریٹی کے دے دیا. اس میں سے کتنے میٹیریلائز ہوا کتنے نہیں، اگین دیٹس ڈیبیٹیبل. بٹ وہ ایک کوشچنیبل بات ہے کہ اب جس نہج پہ پاکستان آ گیا ہے، واٹر شیڈ مومنٹ ہے، میک اور بریک مومنٹ ہے. اس مومنٹ پہ اگر وہ اپیل کرتے ہیں، لیکن اگین اس کے لیے نیشنل کنسنسس درکار ہوگا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو سرمایہ کاری ہے نا، اس کا سیدھا سیدھا ایک اصول اور ایک فارمولا ہے کہ نو بڈی ول پٹ دیئر منی ان، جہاں پر ڈوبنے کا خدشہ. اور سرمایہ کو کیوں لگاتا ہے؟ کوئی بھی بندہ پیسہ انویسٹ کیوں کرتا ہے؟ اگر آپ کے ہاں جلاؤ گھراؤ کے امیجز باہر جا رہے ہوں گے، جلسوں کے، لانگ مارچ کے، $15 اوپر چلا گیا ایک ہی دن میں، $19 نیچے آ گیا، اب $25 اوپر چلا گیا، $8 نیچے آ گیا، اتنی فلکچویٹ. تو یہ تو جوا ہوتا ہے نا، جوا تھوڑی کھیل رہا ہے بندہ، صحیح انویسٹ کر رہا ہے. اب انویسٹر کو پتہ ہے کہ یار میرا پیسہ ڈوب جائے گا، میں یہاں سے ڈالر لے کے جاتا ہوں، میں جا کر وہاں پر لگا دیتا ہوں کسی پراپرٹی میں، فار ایگزامپل ریئل اسٹیٹ میں کوئی چیز کھڑی کر دیتا ہوں، بنا دیتا ہوں. مجھے جو ڈالر کا ایکسچینج ریٹ ملا ہے، کل کو اگر یہ $600 کا یا $500 کا ہو گیا ڈالر، اور میں نے اپنا پیسہ واپس ریٹریو کرنا ہے، تو میں ڈالر کہاں سے، ان کے پاس ڈالر پہلی بات وہ ہے ہی نہیں کہ میں باہر لے جاؤں.
اور میں بلیک میں جب اپنا کنورٹ کروں گا پیسہ روپے سے دوبارہ ڈالر میں تو مجھے الٹیمیٹلی لاس ہو جائے گا. صحیح. میں کیا کماؤں گا؟ تو یہ اگین اس کے لیے بہت ساری چیزیں, ایک نیشنل کنسنسس چاہیے, ایک پرامن سکون والا ماحول چاہیے. ایسے تو نہیں ہوتا نا. صحیح. لیکن اب اس میں آبویسلی پھر وہ خان صاحب جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ پاکستان ایک ہی طرح نکل سکتا ہے کہ باہر سے پیسہ آئے. اوورسیز پاکستانی اس کا تذکرہ کرتے ہیں, پھر وہ نئی جماعت کی بات بھی کرتے ہیں. کہتے ہیں سب سے بڑے فیصلے وہ حکومت کر سکتی ہے جس کے پاس پبلک کا مینڈیٹ ہو, اور ایک نئی جماعت بنا لیا. ہمارے 27 سال پرانے لوگ بھی وہاں آ گئے ہیں, اور کہتے ہیں تو اور بھی بھیج دیتے ہیں لیکن اس سے ملک ٹھیک نہیں ہوگا. پھر آخر میں کہتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے پھر کہتا ہوں نظر ثانی کریں, ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. اور جب یہ تباہی اور آئی ایم ایف کی نئی شرائط آئیں گی, جیسے انہوں نے مصر اور سری لنکا میں فوج کا بجٹ کم کروایا, تو یہ تو ہم ادھر جا رہے ہیں کہ ہماری سیکیورٹی کمپرومائز ہوگی, اور اگر سیکیورٹی کمپرومائز ہوگی تو ملک کے دشمن تیار بیٹھے ہیں ملک کو توڑنے کے لیے. تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی ریلیف نہیں چاہیے, کوئی مدد نہیں چاہیے. ملک نیچے جا رہا ہے اور وقت کم ہے. تو یہ بیسیکلی افیکٹولی میسیجنگ ہے. ناؤ اگین آئی ووڈ ریپیٹ, آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں اسپیس خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف کوئی سافٹ کارنر آ جائے گا, یا وہ آئی ڈاؤٹ اٹ کہ ایسا بنے گا. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو ان کے پارٹی کے لوگ ہیں نا, ان میں بہت سارے جو خدشات یا ان کے ذہنوں میں چل رہے ہوں گے وہ کسی حد تک ایڈریس ہو گئے ہوں گے, اور کچھ لوگ اب چاہیں گے کہ ہم دکھائیں لائلٹی, اور ہم اب اس مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہوں. تو ہو سکتا ہے کہ 2-3 سال کے بعد یا کوئی بہت بڑے کوئی کرشمہ ہو جاتا ہے, تو چند ماہ کے بعد انہی الیکشنز کے بعد کوئی ایسی صورتحال بن جائے کہ جہاں پر پھر ہم پارٹی میں اہم عہدوں اور اہم پوزیشنز کے اوپر موجود ہیں. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.